अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनिंग टाइम टीवी। नाज़रीन, आज हम लाहौर के पाक टी हाउस में मौजूद हैं और इसे पाकिस्तान के नामवर अदीबों और शायरों की अमाजगाह कहा जाता है। पाकिस्तान की तारीख में अगर पाक टी हाउस को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की तारीख अधूरी हो जाएगी। आइए आज आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के नामवर शराय कराम को और जानते हैं कि पाक टी हाउस का उनको परवान चढ़ाने में क्या किरदार है। आइए आपको मिलाते हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर की अहम शख्सियात से। जी डॉक्टर सुहेल मुमताज़ साहब, आप राइटर भी हैं, नज़म निगार भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ का इल्म के फ़रोग़ के लिए क्या किरदार है? यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो इससे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं और किस तरह मुस्तफ़ीद होते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी शाह साहब, जहाँ तक आपका सवाल है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ और उर्दू अदब का फ़रोग़, तो ये एक ऐसी शय है कि हल्के ने उर्दू अदब की नशो नुमा में जो जदीदियत का जो पहलू है उसको हर ज़मान में, हर दौर में उसको नए रंग से पेश करने का सिलसिला जारी रखा हुआ। यानी 1939 से ऑनवर्ड आपको मीरा जी से लेके नासिर काज़मी तक और नासिर काज़मी साहब से लेकर आज के अहद तक, जिसमें कि हम जदीद शुआरा में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अच्छे गज़ल गो, नज़म गो शुआरा जो हैं, यानी कि अब्बास ताबिश साहब है, जवाज़ जाफ़री साहब है, तो ये लोग हमारे कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं। इसी तरह हल्के ने अफसाने में, नॉवेल में, अदब की तमाम असनाफ में ऐसे लोगों को उनका काम, उनके काम पर नक़्द जो है, तनकीद जो है, उसको बड़े आसान अंदाज पर उसको सामने लेके आया हल्का उन चीज़ों को, और बहुत से नए चेहरों को, नए लोगों को मुतारिफ कराया। तो आपके सवाल में दूसरी बात ये थी कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो यहाँ पर आकर किस तरह से मुस्तफ़ीद होते हैं, सवाल आपका ये है। तो देखें, एक जो है ना कि एक क्लासरूम का माहौल है जहाँ उस्ताद लेक्चर देता है, उसको थ्योरी पढ़ाता है, उसके बाद उससे इम्तिहान लेता है। हल्का जो है वो एक तरह की लेबॉर्ट्री है। यहाँ पर आके एक अदब के शागिर्द को, अदब के उस्ताद को यहाँ आकर अमलन देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि अदब की जो इस वक्त जो रो चल रही है उसमें वो खुद कहाँ खड़ा है, रिवायत से उसका क्या ताल्लुक है, जदीदियत का क्या तकाजा है, आने वाले अहद से उसकी जुड़त क्या है। तो ये माजी, हाल और मुस्तकबिल का ऐसा संगम है कि वो यहाँ आकर मुतवातर मुख्तलिफ स्कॉलर्स, दानिश्वर, क्रिटिक्स, राइटर्स, उनकी जो कंपनी है, उनकी जो सोहबतें हैं, उनसे वो फैज़ उठाता है। यहाँ से वो बहुत कुछ लेके जाता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है उसको। अपनी फ़िक्र, अपने ख़यालात, अपनी दानिश, ज़ुबान का जो बयान है, ज़ुबान की जो खूबसूरती है, तमाम असनाफ में, ख़ास तौर पर नज़म में, गज़ल में, अफसाने में, इवन नॉवेल के कुछ हिस्से यहाँ पेश किए जाते हैं, सफ़रनामा है। अब देखें ना, जैसे कि आज इकबाल कैसर साहब ने जो गुफ्तगू की वो पंजाबी फिल्मों के हवाले से कि पंजाबी फिल्मों का यहाँ से आगाज़ कैसे हुआ, ये बड़ा डिफरेंट मौजू है। इसी तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो हैं, कोई मुजस्मा साजी पे बात कर रहा है, जैसे कि जवाज़ जाफ़री साहब ने कुछ अर्सा पहले यहाँ मजमून पढ़ा, कोई मौसीकी पे गुफ्तगू कर रहा है। यानी अदब के अलावा जो फ़नून लतीफ़ा के जो मुख्तलिफ जो हैं, फ़नून लतीफ़ा के जो मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन शेड्स के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू होती है। तो यहाँ सीखने का भी मौका मिलता है। कभी कभी लगता है जैसे वक्त का ज़िया भी है, कुछ लोग जो हैं वो आपका वक्त भी ज़ाया करते हैं, लेकिन वो लोग कम हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा जो है सीखने का ही मौका मिलता है। जी डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब, आप अफसाना निगार और नक़ाद हैं
یہ پاک ٹی ہاؤس کا ادب کی دنیا میں کیا کردار ہے اور یہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ دیکھیے شاہ صاحب، پاک ٹی ہاؤس جو ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اس کی اگر ہسٹری میں ہم جائیں گے تو قیام پاکستان سے پہلے یہ موجود تھا، اور اسے 2 سکھ بھائی رن کرتے تھے۔ یہ جگہ بنیادی طور پر وائی ایم سی اے کی ہے، اور وائی ایم سی نے پہلے انہیں کرائے پہ دی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہاں سراج صاحب ان کا نام تھا، جو بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور اس میں پھر انہوں نے اس کو چلایا، اور انہوں نے اسے چلایا ایک ادبی ثقافتی مرکز کے طور پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد اس شہر لاہور میں اور بھی کئی بڑے مراکز تھے، عرب ہوٹل تھا، جیسے نگینہ بیکری تھی، کافی ہاؤس تھا، چائنیز لنچ ہوم تھا، اور پاک ٹی ہاؤس تھا۔ یہ سارے ادارے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی آدھا کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود تھے، لیکن جو حیثیت پاک ٹی ہاؤس کو ملی وہ کم جگہوں کے حصے میں آئی۔ تو ایک وقت میں آپ سمجھیے کہ بہت سے لکھنے والے ہمارے صبح کو آتے تھے اور شام تک وہ یہیں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ 1-2 ہمارے جو پرانے لکھنے والے ہیں ان کی تو براتیں بھی پاک ٹی ہاؤس سے گئیں، یہاں دوست اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آگے کی۔ تو یہ ایک مرکز بنا، اور صرف اس میں شاعر ادیب نہیں آتے تھے، اس میں وکلا بیٹھتے تھے، سیاسی ورکر بیٹھتے تھے، موسیقار بیٹھتے تھے۔ اسد امانت علی خان یہاں آتے رہے، فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ یہاں آتے تھے، اور ایک طرح سے یہ مختلف علوم جو ہیں جنہیں ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں، ان سے وابستہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ تھا۔ اور یہ جڑت 1980 کی دہائی تک تو بہت رہی۔ خود مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 1983-84 میں پاک ٹی ہاؤس میں آنا شروع کیا، میں یہاں ایک مقامی کالج میں BA کا طالب علم تھا، تو یہاں ایک کہکشاں آباد ہوتی تھی۔ یہاں نیچے جس جگہ ہم اوپر بیٹھے ہیں، اس سے نیچے بیٹھنے کی جگہ تھی، اوپر اسی طرح بھی تقریبات ہوتی تھیں، جیسے آج ہلکر باب ذوق کی تقریب ہوئی ہے۔ تو مختلف ٹیبلز ہوتی تھی، اور ہر بندہ اپنی پسند کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھتا تھا۔ یہاں انتظار حسین بیٹھتے تھے، یا مبارک احمد بیٹھتے تھے، یہاں شہرت بخاری بیٹھتے تھے، الطاف قریشی بیٹھتے تھے، سلیم شہزاد بیٹھتے تھے، اسرار زیدی صاحب ہمارے ایک بڑے سینئر بزرگ ہوتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، انیس ناگی آتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مستقل آنے والے لوگوں میں تھے، سہیل احمد خان تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اوکیجنلی آتے تھے۔ اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم جو نئے آنے والے لوگ تھے، ہمارے لیے یہاں بیٹھے ہوئے سینئر لوگوں کی بات سننا سیکھنے کا ایک عمل ہوتا تھا۔ تو ہم شاید اتنا کتابوں سے کم سیکھتے ہوں گے، اور ان کی جو بیٹھک ہے، ان کا جو ان کے ساتھ جو بیٹھنا ہے، اس سے ہم زیادہ سیکھتے تھے۔ تو یہ ایک تسلسل تھا جو اس جگہ میں موجود تھا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ وائی ایم سی اے کی جو بلڈنگ ہے، اس میں بہت سے لوگ رہتے تھے، اور وہ دوپہر کا اور رات کا کھانا پاک ٹی ہاؤس سے کھاتے تھے۔ ہم لوگ بھی، مجھے یاد ہے 80 اور 90 کی دہائی کی بہت سی شامیں ہم یہیں گزارتے تھے، اور یہیں سے رات کا کھانا کھا کے اٹھتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ چیز ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں جو سراج صاحب کا بیٹا تھا، اس نے زاہد حسن، اس نے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں پھر ریوائیول ہوا، پھر اس نے وائنڈ اپ کیا۔ تو 2013 میں اسے ہماری حکومت جو ہے، اس نے اس میں کچھ انٹرونشن کی، اور اسے ایک ایسے ادارے کے طور پہ بحال کیا کہ اب یہ ورلڈ سٹی کے انڈر ہے، اور ورلڈ سٹی نے اسے سبلٹ کیا ہوا ہے ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو جو اسے چلاتا ہے۔ اچھا، اب اس جگہ کی جو بنیادی اہمیت مجھے اس وقت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آزادانہ گفتگو کرنے کے جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے آپ آزادانہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یا کہیں آپ کو یہ نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ جی یہاں سیاسی گفتگو منع ہے، یا یہاں فلاں گفتگو منع ہے، یہاں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک برداشت کا ایلیمنٹ پیدا ہوا۔ ہم شام کو بیٹھتے تھے دوست، اور ہر دوست کا اپنا نقطہ نظر ہوتا تھا، اور بڑی دھواں دھار بحثیں ہوتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ذاتی تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ بات بڑی سخت ٹاکس تک چلی جاتی تھی، اور ارد گرد والے سوچتے تھے کہ یار یہ اس کا مطلب ہے یہ کل نہیں بیٹھیں گے، اگلے دن ہم پھر وہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ جو برداشت کا ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے، دوسرے کی بات سننی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ ذاتی مراسم ہے،
جو اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی جو جگہیں ہیں ان کا لاہور میں کم ہوتے چلے جانا اس نے ہمارے معاشرے میں اور ہماری ثقافت میں اوورال جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے اس کو کم کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ بھی جگہ بچی ہوئی ہے. آلدو ظاہر ہے اب وہ نہیں ہے کیونکہ جگہیں تو آباد ہوتی ہیں اپنے مکینوں سے, جب وہ مکین نہیں رہے تو جگہ بھی نہیں رہیں گی. لیکن اس کے باوجود یہ غنیمت ہے کہ ہم آج بھی اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں 2-3 دن کسی بہانے سے, کسی تقریب کے بہانے سے, دوستوں کے ملنے سے کے بہانے سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں, گپ لگاتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور اس خوف کے بغیر کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ کسی جگہ ہمارے پکڑ کا باعث بن سکتی ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر امجد طفیل صاحب. جی آفتاب جاوید صاحب, آپ جب حلقہ ارباب ذوق میں شامل ہوئے تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے اگر اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں آپ تک پہلے پہنچ جائیں تو آپ کا جو ایک ہوتی ہے ایک اسرار یا ایک ٹیمپٹیشن بڑھ جاتی ہے کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. ہمارے کالج میں جو اساتذہ تھے وہ حلقہ ارباب ذوق کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی خوابوں کی سرزمین ہے جہاں ہمیں جانا چاہیے. اور جب پہلی بار داخل ہوئے تو عجیب کیفیت تھی کہ ہال میں وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے اور جن کی تصویریں دیکھ کے ہم بہت ساری چیزیں سوچا کرتے تھے کہ کاش ان سے ملاقات ہو جائے, لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان کے درمیان بیٹھیں. تو چپ کر کے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے اور حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں بیٹھ گئے. اتنے بڑے لوگ اور اتنے اہم لوگ یہاں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم یہاں بول ہی نہیں سکتے, ہمیں صرف سننا چاہیے. اور کوئی 5 سال ایک طویل عرصہ ہے کہ جس میں صرف سنا اور جو سنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یہاں جب بڑے بڑے رائٹر بات کرتے تھے وہ بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیتے تھے شاہ صاحب کہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے, یہ پڑھنی چاہیے. پھر ہم پہ بہت سارے اور دروازے کھلے, ہمیں لگا کہ یہ کتابیں تو ہم نے پڑھی نہیں, اور جب ہم نے پڑھی نہیں تو ہم بات کیسے کر سکتے ہیں. پھر ان کتابوں کی تلاش میں نکلے اور ان کتابوں کے بے شمار ڈھیر میں سے وہ اپنی پسند کی کتابیں نکالیں اور انہیں پڑھا. پھر ہمیں سمجھ آیا کہ ادب کیا ہے, شاعری کیا ہے, افسانہ کیا ہے, اور ناول کیا ہے, اور تحقیق کیا ہے. ان سب کے بعد 5 سال کے بعد جب فرسٹ ٹائم میں نے بات کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن جب بہت سینئر جو ہمارے اساتذہ تھے اور شاعر ادیب تھے جب انہوں نے تھپکی دی اور انہوں نے کہا آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی تو اس کے بعد حوصلہ ملا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں کالج یونیورسٹیز کے ان کو اس جگہ آنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں آپ بجھا ہوا چراغ لے کے آتے ہیں اور جلتا ہوا چراغ لے کے واپس چلے جاتے ہیں. تو اس لیے سب کو یہاں آنا چاہیے. بہت شکریہ. جی میاں شہزاد صاحب, آپ حلقہ ارباب ذوق لاہور کے سیکرٹری ہیں. حلقے کی تہذیبی روایات کیا ہیں, اس پر ذرا ہمیں کچھ بتائیں. بہت شکریہ, بڑا اہم سوال ہے. حلقہ ارباب ذوق لاہور کو سمجھنے سے پہلے اور اس کی تہذیبی روایت کو جاننے سے پہلے ہم دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو لٹریری سرکلز تھے ان کی کیا روایت ہے. اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ یہ کافی ہاؤسز اور ٹی ہاؤسز جو کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں دنیا میں خاص طور پر یورپ میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئے, لیکن وہاں پر اس طرح کا لٹریری سرکل کا کنسیپٹ نہیں تھا جو ہمارے ہاں بر صغیر میں حلقہ ارباب ذوق لاہور اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی صورت میں موجود تھا. حلقہ ارباب ذوق لاہور خاص کر ایک پوری تہذیب کا نام ہے, اور ظاہر ہے جب لاہور کی بات آپ کرتے ہیں تو لاہور خود ایک تہذیبی گہوارہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. پنجابی ایک محاورہ ہے کہ دن نے 7 تے 8 نے میلے, گھر میں جاواں کیڑے ویلے. تو ایسا شہر جس کو یونیسکو نے 2019 میں لٹریری سٹی کا نام دیا, اور دیکھیں ہمارے ساتھ ہی ہندوستان ہے جہاں پر لکھنؤ اور دہلی جیسی بڑی تہذیبیں موجود تھیں, لیکن اس کو آج تک لٹریری سٹی کا خطاب نہیں ملا یونیسکو کی طرف سے. اس کی بنیادی وجہ وہ لٹریری سرکلز اور وہ لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں جو لاہور کے اندر ہو رہی ہیں.
اور اس میں جو سب سے بڑی لٹریری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ حلقہ ارباب ذوق لاہور کی ہے جو اسی پاک ٹی ہاؤس میں ہوتی ہے۔ اب یہ کس تہذیب کو پروان چڑھاتا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ مثال کے طور پر حلقہ ارباب ذوق لاہور آپ کو بات کرنے کی تہذیب سکھاتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق میں جب کوئی تخلیق کار اور سینئر موسٹ ہو چاہے جونیئر ہو، جب کوئی اپنی تخلیق شاعری کی صورت میں، ناول کے پارے کی صورت میں، افسانے کی صورت میں یا مضمون کی صورت میں پیش کرتا ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص اس کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تخلیق کار ہے وہ خاموشی سے اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں اور کلچر نہیں تھا، یہ کلچر یہیں پر پروان چڑھا، اور حلقہ ارباب ذوق نے شاعروں اور تخلیق کاروں، افسانہ نگاروں کی تربیت کی کہ کس طرح کرٹیسزم کو برداشت کرنا ہے اور اس میں سے سیکھنا ہے۔ بنیادی طور پر حلقہ ارباب ذوق میں جب بھی کوئی تخلیق کار کوئی چیز پیش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تنقید کے لیے ہی پیش نہیں کر رہا ہوتا، وہ یہ بات ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، قبول کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اس لکھے ہوئے میں اگر کچھ کمی ہے تو جو سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں اگر ان کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ مجھے بتائی جائے، اس کو میں پبلش ہونے سے پہلے صحیح کر سکوں۔ تو میرے خیال میں حلقہ ارباب ذوق میں جب سعادت حسن منٹو جیسے، اشفاق احمد صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ چیز پیش کرتے رہے اور بڑے سویر قسم کے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ایسی ادبی تنقید جو مجلسی ادبی تنقید کہ شاید عام جو لکھنے والا ہے اس کی اگر حلقہ ارباب ذوق کی تربیت اور تہذیب اس کو نہ ملی ہو تو یقینی طور پر وہ شاید اٹھ کے چلا جائے، لیکن یہاں پر باقاعدہ رائٹر سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اس کے اندر چینجز لاتے ہیں اس کو پبلش کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ تہذیب ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی تہذیب ہے کہ یہاں پر صرف کرٹیسزم یا تنقید کے حوالے سے مجلسی تنقید نہیں ہوتی، یہاں پر اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں جیسے مشاعرہ ہے، اور مشاعرے کی سنجیدہ روایت حلقہ ارباب ذوق کی بہت پرانی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف علوم کے حوالے سے مضامین پیش کرنا، جیسے موسیقی کے حوالے سے مضامین پیش کرنا، مختلف زبانوں کے حوالے سے مضامین پیش کرنا، ساتھ ہی ساتھ مجسمہ سازی کے حوالے سے۔ تو بنیادی طور پر حلقہ ارباب ذوق صرف ایک ادبی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر صرف ادب کی بات نہیں ہوتی، بلکہ ادب سے ریلیٹڈ علوم ہیں، فنون ہیں، فائن آرٹس ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی روایت ہے، اور اس بہت بڑے جادوئی شہر میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس تہذیب کا، لاہور کی تہذیب کا گہوارہ اور ادبی روایت کا گہوارہ کون سا ہے تو وہ حلقہ ارباب ذوق لاہور ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پاک ٹی ہاؤس لاہور کی تاریخ اور حلقہ ارباب ذوق کے شعراء کرام کی گفتگو سنی اور اس کے تہذیبی سفر سے روشناس ہوئے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔